बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईरान ने इसराइल पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। 200 ड्रोन्स और मिसाइल दागे हैं। इसके बारे में अब कंफर्म हो रहा है दोनों तरफ से कि ये बहुत बड़ा हमला था और इसके बारे में अमेरिका और उसके इत्तेहादी काफ़ी दिनों से कह रहे थे। उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि ईरान एक बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है इसराइल पर, और जिस तरह से ईरान ने कहा था कि वो बदला लेगा, आखिरकार ईरान ने जो कहा वो कर दिखाया है और 200 ड्रोन्स और मिसाइल दागे हैं इसराइल की तरफ। ये कई दिहाइयों में सबसे बड़ा हमला करार दिया जा रहा है इसराइल पर। अब इसके बाद जो कंफर्म रिपोर्ट्स हैं उनमें यह बताया जा रहा है कि एक फौजी अड्डे को नुकसान पहुंचा है, इसराइल के फौजी अड्डे को इसमें नुकसान भी पहुंचा है। मगर यह भी कहा जा रहा है कि ज्यादातर जो ड्रोन्स थे या मिसाइल थे उनको नाकारा बना दिया गया, फिजा में ही तबाह कर दिया गया। और इसमें अमेरिका और उर्दन ने भी इसमें हिस्सा लिया और उनके तैयारों ने उर्दन की सरहद पर, यानी जब क्रॉस कर रहे थे, इसके इर्द गिर्द थे, इसराइल की तरफ जा रहे थे, वहीं पर अमेरिका और उर्दन के तैयारों ने इन मिसाइल्स को, ड्रोन्स को निशाना बनाया। इसके अलावा इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है उसका भी कहा गया कि एक्टिव हो गया है। बीबीसी ने वीडियो शेयर की है क्योंकि इस वक्त दोनों तरफ से मुख्तलिफ क्लेम्स नजर आ रहे हैं। ईरान बहुत ज्यादा नुकसान का बता रहा है कि बहुत ज्यादा इसराइल को नुकसान हुआ है। इसराइल कह रहा है जी हमारे फौजी अड्डे को नुकसान हुआ है, ज्यादातर मिसाइल और जो ड्रोन्स थे वो हमने पहले ही फजा में ही तबाह कर दिए या नाकारा बना दिए या हदूद में नहीं दाखिल होने दिए गए। और इस तरह से ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि जी बहुत नुकसान हुआ है और जश्न भी मनाया जा रहा है ईरान में कि हमने बदला ले लिया। अब 1 अप्रैल को शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में कौंसल खाना, ईरान का कौंसल खाना, उस पर हमला किया इसराइल ने। वहां पर 8 लोग इसमें जाँ बहक हुए थे, जिनमें उनके कमांडर भी थे, एक बड़े कमांडर भी थे ईरान के। और अब जब ये ईरान पर बरह रास्त ही हमला था, क्योंकि जो कौंसल खाना होता है वो जिस मुल्क का है वो समझे उसी मुल्क का हिस्सा होता है, यानी जिस मुल्क में कौंसल खाना हो उसके अंदर उस मुल्क की फोर्सेस, उसके कानून लागू नहीं होते, ना फोर्सेस जा सकती हैं, ये कहीं भी हो। यानी पाकिस्तान में अगर भारत का सफारत खाना है और पाकिस्तान का सफारत खाना अगर भारत में है तो ये पूरी दुनिया में इंटरनेशनली ये रूल्स होते हैं कि इस तरह आप अंदर नहीं जा सकते, उन्हीं की टेरिटरी मानी जाती है। लेकिन इसराइल ने किया कि वहां पर शाम में दमिश्क में मौजूद ईरान के कौंसल खाने को निशाना बनाया और वहां पर लोग जाँ बहक हुए थे। उसके बाद ईरान ने कहा कि हम इसका बदला लेंगे। फिर मुसलसल इस बारे में अमेरिका ये कह रहा था कि जी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही हैं, ईरान किसी भी वक्त हमला कर सकता है, बड़ा हमला कर सकता है। और इसराइल ने यह भी किया कि फिर उसके बाद गजा से बहुत सी फोर्सेस वापस बुला ली। और जब से गजा पर अटैक किया है, पहली दफा हुआ है कि तैयारों को गजा से वापस बुला लिया गया, क्योंकि उनको भी था कि अटैक होने जा रहा है और ये अटैक हुआ और उसके बाद अब तैयारे वहां से वापस बुला लिए गए हैं। बहुत सी वीडियोस गर्दिश कर रही हैं, कुछ वीडियोस ऐसी भी हैं कि मुसलमान वहां पर मौजूद, बैतुल मक़दिस में मौजूद मुसलमान जब देख रहे हैं इन मिसाइल या ड्रोन्स को तो वो नारे लगा रहे हैं, अल्लाह अकबर कह रहे हैं, लबैक कह रहे हैं। और दूसरी तरफ इसराइल अपनी वीडियोस दिखा रहा है, ईरान अपनी वीडियोस दिखा रहा है। लेकिन बीबीसी ने जो वीडियो शेयर की है वो मैं आपको दिखा देता हूं कि रात के 1:45 पर इसराइल के टाइम के मुताबिक 1:45 रात सायरन बजे और ये हमले शुरू हुए, जिनकी वीडियो भी और आवाज़ भी आप देखें, सुन सकते हैं। और ये वीडियो बीबीसी ने शेयर की है, तो लिहाजा एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म का मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हर तरफ से कंफर्म हो रहा है कि ये बहुत बड़े लेवल के ये हमले किए गए। और इसमें आप देखें कि उनका डिफेंस सिस्टम भी नज़र आ रहा है और किस तरह से वो एक्टिव होता है। इससे पहले भी हमने देखा कि जब गजा से हमले हुए तो उसमें भी ये कहा गया कि जी हमारा डिफेंस सिस्टम है, लेकिन कई जगहों पर उसको भी नाकाम होते देखा गया और कई जो उनके रॉकेट्स थे वो गिरे इसराइल के अंदर। तो तब से ये भी खतरा है कि इनका जो सिस्टम है उसको पहले ही अपग्रेड किया गया ऐसे वाक़यात से बचाने के लिए। लेकिन अभी भी बताया जा रहा है कि फौजी अड्डे को नुकसान पहुंचा है। ये देखिए आप, ये उसकी फुटेज है और यहाँ पर बताया जा रहा है बीबीसी की तरफ से कि रात गए, अचानक फिर सायरन बजना शुरू हो गए और उस वक्त ये मिसाइल और ड्रोन हमले हुए हैं। अब ईरान ने कहा है कि हम मज़ीद कशीदगी नहीं चाहते। इसराइल जो है वो अब इस पर मीटिंग कर रहा है, शांति कौंसिल का इजलास बुला लिया गया है और इस पर अब मज़ीद देखा जा रहा है कि क्या किया जा सकता है। जबकि सदारती उम्मीदवार, अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले कह चुके हैं कि तीसरी आलमी जंग की तरफ मामलात बढ़ रहे हैं, इतनी खतरनाक सूरत हाल है। अब उन्होंने ये भी दावा किया है कि जी मैं सदर होता तो इस तरह के हमले ना होते, ये सारे मामलात इतने ना बिगड़ते, ये सब कुछ ना होता। इससे पहले अमेरिका की तरफ से इसराइल पर प्रेशर भी डाला गया कि आप बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब कर रहे हैं। इसराइल के वज़ीर आज़म को ये कहा गया। इसराइल में भी बहुत ज़्यादा
احتجاج بھی ہوتا رہا ہے. کئی مہینوں سے آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل غزہ میں نہتے فلسطینیوں کو اسرائیل کی فورسز نشانہ بنا رہی ہیں, طیاروں سے نشانہ بنایا گیا ہے. انسانی تاریخ کا ایک بڑا المیہ ہے اور وہاں پر ایک کرائسس اس وقت ہے اور خوراک نہیں پہنچنے دی جا رہی. کئی ممالک نے احتجاج کیا اور کئی جو اتحادی ممالک رہے ہیں, فرانس جیسے, انہوں نے بھی کہا کہ جی اسرائیل بڑی زیادتی کر رہا ہے, خوراک اور جو انسانی امداد ہے وہ بھی نہیں پہنچنے دی جا رہی. اس سے پہلے جناب روس, چین یہ بھی مذمت کر چکے ہیں اسرائیل کی. اب اس میں پاکستان کے لیے بھی بڑے مسائل ہیں. خطے میں صورتحال خراب ہو رہی ہے, کئی ممالک نے اپنی ایئر سپیس بند کر دی ہے. پاکستان کے لیے مسئلہ ہے, ایران پاکستان کا ہمسایہ ہے اور پاکستان کے لیے اس لیے بھی مشکلات ہیں کہ اب یہ تو ہماری حکومت کی طرف سے واضح طور پر کہہ چکا ہے کہ ہمیں امریکہ کے وینٹیلیٹرز لگے ہوئے ہیں, امریکہ کے خلاف ہم کبھی جا ہی نہیں سکتے, بیگرز کانٹ بی چوزرز. تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اس کو تو آپ بھول جائیں, سوچیں گا بھی نہیں کہ ہم کہیں امریکہ کو نہ کریں گے یا اس کے خلاف کوئی بات کریں گے یا اس کے خلاف اس کی پالیسیز کے خلاف جائیں گے. اور یہ بھی نہیں سوچا جا سکتا کہ امریکہ اسرائیل کے خلاف جائے گا, اس کی سپورٹ سے پیچھے ہٹے گا, ہر طرح کی اس کو سپورٹ فراہم کرتا ہے. براہ راست چاہے کہے کہ میں امریکہ کہے کہ جی میں اسرائیل کی خاطر براہ راست خود اٹیک نہیں کروں گا ایران پر, لیکن اس کے علاوہ وہ پوری طرح سے ساتھ کھڑا ہے. وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے, ہم امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں. اب چین اور رشیا وہ نظر آ رہا ہے کہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے, تو ہم بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں. اور پہلے ہی ہم بھارت, ایران, افغانستان ان سے ہمارے تعلقات کچھ اچھے نہیں جا رہے, بھارت کی تو بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں, اور اوپر سے اب چین صرف ایک اتحادی ہمارا ملک اور دوست برادر ملک رہ گیا. اس کے اوپر بھی دیکھیے کس طرح سے یہ جو دہشت گرد ہیں دباؤ ڈال رہے ہیں تعلقات پر. تو اب چین اگر خدا نخواستہ یہ حالات آگے بڑھتے ہیں تو پھر چین اگر ایران, روس بھی ایران کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو ہمارے لیے ایک نئی مشکل کھڑی ہو جائے گی کہ ہم کیا کریں. میں نے بتا دیا ہماری حکومت میں تو کوئی جان, کوئی پالیسی, کوئی سمجھ ہے نہیں. بس یہ صرف کہیں گے جی ہم تو کہتے ہیں کشیدگی نہ ہو, ہم نے پہلے ہی کہا تھا حالات اس طرح ہو جائیں گے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری کوئی ایسی پالیسی نہیں ہو سکتی. اس پر بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں کہ جی ایران اپنے مقاصد نہیں حاصل کر سکا, کوئی بہت بڑا نقصان نہیں پہنچا سکا اسرائیل کو. تو اس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی تو کھڑا ہوا, کم از کم انہوں نے ہمت کی ہے, انہوں نے جوابی کارروائی کی ہے, جو کہا تھا انہوں نے کر دکھایا کہ ہم جوابی حملہ کریں گے. اس کے علاوہ اسرائیل کا ایک بحری جہاز جو ہے وہ ایران نے قبضے میں لے لیا ہے اور اس پر اسرائیل نے کہا ہے یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے, یہ قزاق بن گئے ہیں. اور یہ اسرائیل کا ایک بحری جہاز تھا ان کی کمپنی کی ملکیت کا, جس کو اب قبضے میں لے لیا ایران نے. اچھا, اس کے ساتھ جناب ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ تہران اسرائیل میں 50% اہداف کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہا ہے. اسرائیلی فضائی اڈے کو خیبر میزائلوں سے ٹارگٹ کیا گیا اور رپورٹ کے مطابق ایران نے اسرائیلی دفاعی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا. گولان کی پہاڑیوں اور شام کے قریب اسرائیلی فوجی ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے. اس کی تصدیق اسرائیل کی طرف سے بھی کی جا رہی ہے جی ہاں جی کہ بالکل ہم پر حملہ ہوا ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا ایران بتا رہا ہے. اس کے ساتھ جناب اسرائیلی فوج نے تصدیق کیا کہ ایران کے 200 ڈرونز اسرائیلی علاقوں تک پہنچے. زمین سے زمین پر مار کرنے والے درجنوں ایرانی میزائلوں میں سے کچھ میزائلوں سے اسرائیل میں حملہ ہوا. اور اسرائیل فوجی ترجمان نے بھی تصدیق کیا کہ ایرانی ڈرون سے جنوبی اسرائیل میں فوجی اڈے کو نقصان پہنچا اور اسرائیل پر ایرانی میزائل حملے میں ایک لڑکی زخمی ہوئی ہے. خطرات ابھی ٹلے نہیں اور فورسز خطرات کا مقابلہ کر رہی ہیں. اور پھر جناب ان کے ترجمان نے کہا ہے کہ جی ان کی زمین پر اسرائیل کی سرزمین کی طرف بغیر پائلٹ کے طیارے روانہ کیے ایران نے اور وہ ہماری طرف پہنچ رہے ہیں. ادھر یمن کے حوثیوں, لبنان کی حزب اللہ اور فلسطین کے مزاحمتی تنظیم حماس کی جانب سے بھی اسرائیل پر حملے کی اطلاعات آ رہی ہیں. اب وہ بھی شامل ہو رہے ہیں اس حملے میں, وہ انہوں نے بھی اپنے حملے اب شروع کر دیے ہیں, بڑھا دیے ہیں. یعنی حوثیوں نے بھی یمن سے اور لبنان کی حزب اللہ تنظیم اور اس کے علاوہ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کی جانب سے, جس نے پہلے بھی آپ نے دیکھا حماس کی طرف سے جو اسرائیل پر حملہ کیا گیا تھا, تو اس کے بعد پھر اسرائیل نے یہ کیا کہ جی وہ اتنی زیادہ بمباری کی. پہلے تو وہ پہلے ہی کئی عرصے سے ظلم وغیرہ چل رہا تھا, اس کے بعد اب مزید حالات خراب ہو گئے ہیں. اچھا, ایران کی طرف سے بھی جناب کہا گیا کہ یہ آپریشن ہمارا تھا اور اس کی ہم تیاری کر چکے تھے, اور جس طرح سے ہم نے کہا تھا کہ جی ہمارے اسوات خان نشان رہے گا, اس کا ہم بدلہ لیں گے. اسرائیل نے ملٹی ایئر ڈیفنس سسٹم کو لانچ کیا کہ جی یہ پہنچ نہ سکیں. ادھر امریکہ اور اردن نے اسرائیل کی جانب جانے والے ایرانی ڈرونز کو مار گرایا. شام, لبنان اور عراق نے اپنی فضائی حدود بھی بند کر دی ہیں. اسرائیل کا ایرانی حملے پر سخت جوابی کارروائی کرنے کا اعلان سامنے آیا ہے. اسرائیل نے کہا ہے کہ جی میں سخت جوابی کارروائی کروں گا اس پر اور رد عمل دوں گا, جبکہ ایران نے کہا ہے کہ اچھا اب کوئی رد عمل آیا تو پھر ہم اس سے بھی بڑھ کر جواب دیں گے. ایران نے الٹا پھر دھمکی دے دی ہے کہ اچھا پہلے ہم نے کہا تھا کہ ہمارے خلاف کارروائی ہے اس کا جواب دیں گے, اب کچھ کیا تو اس سے بھی بڑھ کر ہم آگے جواب دیں گے. اقوام متحدہ کا ایران اسرائیل کشیدگی پر تشویش کا اظہار, اس پر اینٹونیو گوتریس نے کہا ہے, سیکرٹری جنرل نے, کہ جی کشیدگی روکی جائے. باقی اقوام متحدہ لگتا نہیں کچھ کر سکتا ہے. ابھی تک تو انہوں نے فلسطینیوں کی جان بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا, حالانکہ معاملہ انٹرنیشنل کورٹ میں بھی گیا, وہاں سے بھی
کچھ نہ کچھ حد تک اسرائیل کو قصوروار ٹھہرایا گیا کہ آپ انسانی جانوں کو بچانے کے لیے کچھ کریں، اور آپ بالکل احتیاط نہیں کرتے، اور اس میں انسانی جانیں، بچے سب سے زیادہ، عورتیں سب سے زیادہ جو ہیں اس میں شہید ہو رہی ہیں۔ اچھا، ایران اسرائیل حالیہ کشیدگی میں اگر دیکھیں، یہ اضافہ تب ہوا، یعنی بڑی کا تب ہے کہ جب یہ سفارت خانے پر حملہ ہوا، ایرانی سفارت خانے پر، جس میں 8 افراد جاں بحق ہوئے تھے، اور اس میں پاسدانان انقلاب کی القدس بریگیڈ کے سینئر کمانڈر رضا زاہدی بھی اس میں شامل تھے۔ اور اس کے ساتھ جناب یہ بھی ہوا کہ ایران کے جوابی حملے کے خطرے کے تحت امریکہ نے اسرائیل میں موجود اپنے شہریوں کو نقل و حرکت محدود کرنے کا کہہ دیا تھا، اور پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جی وہ گھروں میں چلے جائیں، نیچے چلے جائیں، احتیاط کریں، کسی بھی وقت یہ حملہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ اس وقت جناب تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، اس وقت یہ صورتحال ہے، کشیدگی بہت زیادہ ہے۔ اب پتہ نہیں یہ حالات کس طرح سے کنٹرول ہوں گے، کیونکہ ٹرمپ بھی کہہ چکے ہیں، امریکی صدر دارتی مدار، جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمیں عالمی جنگ کی طرف لے جا سکتا ہے۔ پاکستان دیکھیے، اب ظاہر ہے کہ اس سے تو ہر ملک متاثر ہو سکتا ہے۔ پاکستان پہلی آپ دیکھیے اس وقت اتنی مشکلات میں گھرا ہوا ہے، امن و امان کی صورتحال آپ دیکھیے کتنی بری ہے۔ آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں۔ ابھی آپ بلوچستان میں دیکھیں کس طرح وہاں پر کہا گیا کہ جی جو پنجابی ہے وہ اتر آئے اور اپنے اپنے شناختی کارڈ لے لیں، اور پھر اس کے بعد ان کو وہاں پر نکال کر وہاں شہید کر دیا گیا، گولیوں سے ان کو مار دیا گیا، چھلنی کر دیا گیا۔ اور اب اس کے علاوہ جو اسٹریٹ کرائم ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ ابھی عید پر آپ دیکھیے کس طرح سے خبریں آئیں کہ اے ٹی ایم سے نوجوان نکلا، وہ وہاں پر اس کو ڈاکو نے روک لیا اور دوبارہ کہا کہ جا کر پیسے نکال کے لاؤ، اس نے مزاحمت کی کوشش کی تو اس کو سر میں انہوں نے گولی مار دی اور وہ گردن سے پار ہو گئی۔ بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کے کئی واقعات ہو رہے ہیں، اور نگران وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائر حارث صاحب وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جی جو کچے کے ڈاکو ہیں سندھ میں، جن کا سب سے زیادہ اس وقت روب دبدبہ ہے، وہ تب تک ختم نہیں ہو سکتے، خاتمہ نہیں ہو سکتے جب تک وڈیرے کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ تو اب وڈیروں کا کس نے خاتمہ کرنا ہے سندھ میں، یہ اب کس سے پوچھا جائے، کیا کیا جائے؟ کیونکہ یہ بھی ویڈیوز آتی ہیں کہ جناب یہ جو ڈاکو ہیں وہ پولیس کی گاڑی ہے، جو اعلیٰ پولیس افسران کی گاڑیاں ہیں ان پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جناب قبضے میں انہوں نے لی ہوئی ہیں، اسلحہ لہرا رہے ہیں۔ نہ وہاں حالات کنٹرول ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیے بلوچستان کی صورتحال، آئے دن دہشت گردی کا واقعہ ہو جاتا ہے۔ پھر ابھی بھی ہمارے 2 جوان شہید ہوئے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن انہوں نے کیا، دہشت گرد کو انہوں نے وہاں پر ہلاک کیا۔ امن و امان کی صورتحال اپنی جگہ خراب نظر آ رہی ہے۔ اوپر سے آپ دیکھیں کہ ابھی صرف 2 دن میں جو صرف پنجاب کی حد تک رپورٹ ہوا ہے کہ عید کے دنوں میں جو ایکسیڈنٹس ہیں، روڈ ایکسیڈنٹ، 25 افراد جاں بحق ہوئے ہیں 2 دنوں میں ٹریفک حادثات میں پنجاب میں عید کے دنوں میں۔ تو یہ قدرتی آفات نے بھی ملک کو گھیر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ انٹرنیشنل حالات بھی اس طرح کے جا رہے ہیں۔ کراچی میں عید پر تاجروں کا 70% سامان فروخت ہی نہیں ہو سکا۔ 70% سامان کراچی میں، سب سے بڑا شہر، اکنامک ہب، وہاں سامان ہی فروخت نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد ایک اور خبر یہ کہ ایشیا میں سب سے زیادہ مہنگائی پاکستان میں ہے۔ سب سے زیادہ جینا جو مشکل ہو چکا ہے مہنگائی کی وجہ سے وہ پاکستان میں ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہائیسٹ ہے یہ پاکستان میں، کہ سب سے زیادہ اس وقت مہنگائی ہے۔ اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب رپورٹس بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پس گئے ہیں مہنگائی میں، اور یہ انٹرنیشنل رپورٹس ہیں کہ سب سے زیادہ مہنگا ملک اس وقت ایشیا میں پاکستان بن چکا ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ اس کے علاوہ آخر میں جناب دیکھیے جو میں عرض کر رہا تھا قدرتی آفات کا، اس میں یہ ہوا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر جو آسمانی بجلی گرنے کے واقعات ہیں وہ اتنے زیادہ ہوئے ہیں کہ پنجاب اور بلوچستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش، آسمانی بجلی گرنے سے 25 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بھی اسی طرح سے قدرتی آفات کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا ہے۔ اچھا، پاکستان کی مستقل مندوب رہی اقوام متحدہ میں ملیحہ لودھی صاحب کہہ رہی ہیں جی ایران اسرائیل جنگ خطے میں پھیلی تو پاکستان پر بھی اثرات ہوں گے۔ ہم تو پہلے سے ہی اس وقت محسوس کر رہے ہیں، ہمارا کیا بنے گا، ہم پہلے ہی پریشان ہیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی۔ لیکن اب یہ نہ ہو کہ امریکہ ہم پر دباؤ ڈالے کہ جی آپ ہمارے ساتھ آئیں ایران کے خلاف، وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ پاکستان کے لیے بن سکتا ہے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔